अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियो थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पीछे खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 12, पार्ट 3। आने वाली 2 महीने लक्स के लिए बहुत अहम है। आज उसका लक्स में पहला दिन था और ये उसकी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन था। वो टाइम पर ऑफिस पहुंच गई थी और सुबह सुबह ही पहली मीटिंग थी। स्पेशल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने वाले सभी डिज़ाइनर्स मौजूद थे। वो हल्के गुलाबी और नीली रंग के खिलते फूलों का कॉटन का सूट पहने हुए थी। टखनों से ज़रा ऊपर आती लंबी खुली कमीज़ और खुला ट्राउज़र, ऐसे कपड़ों में उसका कद मज़ीद दराज लगता था। बाल फूल थे और हमरंग स्कार्फ गले में था। गर्दन में एक जानिब से गुजारकर दोनों सिरे आगे डाल रखे थे। रेशमी बाल चूड़ी से निकलने को बेताब थे। उसका चश्मा आंखों पर जमा था क्योंकि प्रोजेक्टर पर आज की मीटिंग की अहम पॉइंट्स लिखे थे। सोनिया सुल्तान सामने स्टेज पर खड़ी थीं और सभी डिज़ाइनर संजीदा दिखाई देते थे। पेरिस में होने वाला ये फैशन शो लक्स के लिए बहुत अहम है और ख़ास बात यह है कि इसके स्पॉन्सर्स में रईस ग्रुप भी शामिल है। हमें अपनी पूरी तवज्जो और मेहनत से इसे यादगार बनाना है। मैं चाहती हूँ कि इस फैशन शो के इख्तिताम पर लोगों के जहन में सिर्फ लक्स का नाम हो। वो ना सिर्फ शो के बारे में बता रही थीं बल्कि उन्हें मोटिवेट भी कर रही थीं। आप लोगों के पास 15 दिन हैं। हर वो डिज़ाइनर जिसका लक्स में आज पहला दिन है या फिर उसे यहाँ सालों गुजर चुके हैं, सबके पास 15 दिन हैं। फैशन शो के लिए जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए जाएंगे उनके मॉडल 15 दिन के अंदर तैयार हों। आप इसे एज अ टीम वर्क भी कर सकते हैं और चाहें तो अकेले भी। चॉइस इज योर्स। डिज़ाइन से होती उसकी नज़र फजर पर आकर ठहर गई। अपने ख्वाबों को, अपने नाइटमेयर्स को दुनिया तक पहुँचाने का इससे बेहतरीन मौका शायद ही कभी आपको मिले। उसने फजर को आंखों ही आंखों में बहुत कुछ जतला दिया था जिसे फजर समझ भी गई थी। डिज़ाइनर्स मुख्तलिफ तरह के सवाल कर रहे थे पर वो खामोश बैठी रही। उसका जहन कहीं और चल रहा था। मैडम, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनरिंग के दोनों ग्रुप्स इसमें हिस्सा लेंगे? फजर के अकब से आवाज़ उभरी। ये आवाज़ सुनी सुनी थी। उसने पहली बार पलटकर देखा और साकित रह गई। उसके पीछे ही दाएं जानिब शहराम खड़ा था, वही शहराम जिसे उसने यूनिवर्सिटी में रिजेक्ट किया था। उसका लक्स में होना कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ, ये सब के लिए है। डिज़ाइनर चाहे डार्क थीम ग्रुप से हो या वाइट थीम ग्रुप से, वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकते हैं। लक्स में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के 2 गिरवा थे। हर डिज़ाइनर की शख्सियत के लिहाज से उसे मुख्तलिफ ग्रुप में डाला गया था। वो डिज़ाइनर जिनकी शख्सियत में रोशनी का अंसर नुमा था वो वाइट थीम गरबा का हिस्सा थे और फजर जैसे लोग डार्क थीम में थे। जब एक आर्टिस्ट को मुकम्मल तौर पर उसकी शख्सियत के मुताबिक कुछ करने की आज़ादी दी जाती है तब आर्ट तख्लीक होता है। शहजादों की खूबसूरत लिबास बनाने वाला जहन रखने वाला डिज़ाइनर नाइटमेयर्स को आसानी से नहीं बुन पाता, इसीलिए तकसीम किए गए थे और इससे लक्स का काम बहुत बेहतरीन हुआ था। फजर तो शहराम को देखकर ही हैरान थी। वो भी उसे देख चुका था पर कहा कुछ नहीं। वैसे भी उसका ग्रुप दूसरा था तो शायद ज़्यादा आमना सामना ना होता। अब मुझे ऐसी गैर मुतवक्को चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। उसने गहरा सांस लेकर खुद को समझाया। पहला दिन काफ़ी थकान भरा था। अपने घरवा के डिज़ाइनर्स को समझना और उनसे अच्छे से बात करना फजर के लिए काफ़ी मुश्किल काम था। उसका ऑफिस अच्छा था। यहाँ एक लंबा हॉल था। शीशे की दीवारों से बना ये हॉल सबसे अलग था और उसके अंदर हर डिज़ाइनर के लिए एक छोटा सा ऑफिस बना था जिसका दरवाज़ा भी शीशे का था। सभी डिज़ाइनर एक दूसरे को देख सकते थे। ये काफ़ी दिलचस्प था। एक टाइम में वो कैफ़े में बैठी लंच कर रही थी। आसपास लोगों का हिजूम था। सैकड़ों लोग, मुख्तलिफ चेहरे, एक जैसे ख्वाब। कई लोग उसे कैफ़े में भी स्केच बुक पर पेंसिल फेरते नजर आए। कहीं गिरवा की शक्ल में बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। यहाँ की ज़िंदगी बाहर की ज़िंदगी से कितनी मुख्तलिफ थी। यहाँ के लोग पुराने मोहल्ले के लोगों से बहुत मुख्तलिफ थे। तुम फजर हो ना, न्यू डिज़ाइनर? एक काफ़ी शौक सा लड़का उसके साथ आकर बैठ गया। पहले तो उसके बिना इजाज़त बैठने पर फजर की तेवरी चढ़ी। वो यूँ फ्री हो रहा था जैसे परसों से जानता हो। क्या हम एज अ टीम काम कर सकते हैं? फिर उसके सवाल पर उसे चिढ़ चढ़ गई। यस, मैं फजर हूँ और मैं टीम वर्क नहीं करती। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई और फिर तवज्जो अपनी चाय की तरफ मरकूज़ कर दी। लेकिन मैं बहुत अच्छा टीम वर्क करता हूँ, उसने खबासत से कहते एक आंख दबाई। फजर ने जब से मुट्ठियाँ बींची। उनसे कुछ फासले पर शहराम बैठा था। उसकी नज़र उसी जानिब थी। मुझे यकीन है तुम वाइट थीम से हो, है ना? पता नहीं वो इतना शोखा क्यों हो रहा था। फजर ने बामुश्किल खुद को कुछ गलत कहने से रोका। इससे पहले वो कुछ कहती मोबाइल पर उभरने वाली बीप ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। ब्रेक के बाद मुझसे मिलें, सोनिया सुल्तान का मैसेज था। नहीं, मैं ब्लैक थीम से हूँ। नो एक्सक्यूज़ मी। वो मुँह बनाते ज़बरदस्ती मुस्कुराई और फिर उठ खड़ी हुई। अभी वो कैफ़े से बाहर नहीं निकली थी
کہ اسے عقب سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو شہرام کھڑا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اس سے بات کرے گا، وہ اسے مخاطب کرے گا۔ اسے تو لگتا تھا وہ اس سے نفرت کرتا ہوگا۔ اس لڑکے کو اگنور کرو، وہ یہاں سفارش پہ آیا ہے، تنگ کرے تو کمپلین کر دینا، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا فجر کو پہلے تو اس کے بلانے پر اور پھر اس کے اتنے اچھے طریقے سے بات کرنے پر الجھن ہوئی۔ دماغ میں گھنٹی سی بجی۔ تھینک یو، وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی اور پھر پلٹ گئی۔ فی الوقت اسے شہرام سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ ہاں وہ اس کا کلاس فیلو تھا، پر جو کچھ یونیورسٹی میں ہوا تھا وہ اب کبھی اسے نارمل طریقے سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، وہ اسے دور جاتے دیکھ کر پھر سے بولا۔ فجر کے قدم رکے پر وہ پلٹی نہیں۔ میں یہاں سب کو جانتا ہوں، میں یہاں پہلے سے انٹرنشپ کر چکا ہوں، کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ضرور بتانا۔ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے شہرام کی بات سنی اور پھر کوئی جواب دیے بنا پلٹ گئی۔ فی الوقت اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی، کسی مرد کی تو بالکل نہیں۔ گردن اکڑائے وہ دور جا رہی تھی اور شہرام نے تعصب بھری نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ کچھ لوگ کبھی ہمیں پلٹ کر نہیں دیکھتے، چاہے ہم انتظار میں کھڑے کھڑے بت بن جائیں۔ فجر کا رخ سونیا سلطان کے آفس کی جانب تھا۔ لکس کی عمارت کافی بڑی تھی اور کیفے سب سے بلائی منزل پر تھا۔ وہ سفید لوفرز پہنے چمچماتے ماربل پر پاؤں آگے رکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہاں اتنے لوگ تھے کہ کسی کو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لوگ مصروف دکھائی دیتے تھے۔ لکس کا ایک نام تھا، اس کے کپڑے، جوتے، بیگ، پرفیوم اور دیگر اشیاء کی کافی ڈیمانڈز تھی، اس لیے یہاں کام بھی کافی زیادہ تھا۔ مختلف گروہ، مختلف ڈیزائنرز، مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف لوگ، ویرائٹی کافی زیادہ تھی۔ وہ گہری نظروں سے ہر چیز کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اسے یہاں اپنی پہچان بنانی تھی۔ سفر لمبا اور مشکل تھا پر وہ راستہ بنا لیتی۔ وہ اپنے ذہن میں ہی آنے والے وقت کی پلاننگ کر رہی تھی اور گلاس وال سے جھانکتے سورج نے اس کی پلاننگ کو سراہا۔ سونیا سلطان کے آفس پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، دروازے کی دوسری جانب کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ سامنے ہی جنید کھڑا تھا۔ ہاں وہی جنید جس نے اس کے اور ولیم کے نکاح میں مدد کی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی تھی، یعنی وہ بھی اسے پہچان گیا تھا۔ فجر کا دل سکڑ گیا، چہرے کی رنگت بدل گئی۔ السلام علیکم، جنید نے مسکرا کر سلام کیا، جبکہ فجر کے الفاظ تو حلق میں ہی پھنس گئے۔ اسے اپنی ٹانگیں شل ہوتی محسوس ہوئیں۔ یوں لگا جیسے سب ختم، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم۔ وعلیکم السلام، وہ بامشکل ہی بول پائی۔ جنید اس کی بدلتی رنگت کو دیکھ چکا تھا۔ وہ فجر کی غیر ہوتی حالت بھاپ چکا تھا اور وہ جانتا تھا یہ کیوں ہوا تھا۔ اس نے پہلے بھی فجر کو یہاں دیکھا تھا جس دن وہ انٹرویو دینے آئی تھی، اور اس نے ولیم کو بھی آگاہ کیا تھا۔ اس وقت وہ اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ سونیا سلطان نے دونوں کو بت بنے دیکھا تو پوچھا۔ جنید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ فجر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ فجر کو سب کچھ ختم ہوتا نظر آیا۔ ابھی وہ بتا دے گا کہ کیسے اس نے فجر کی ایک فارنر کے ساتھ کورٹ میرج میں مدد کی تھی۔ زندگی کا سیاہ باب جسے وہ خود سے بھی چھپا کر رکھتی تھی، وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا اور پھر سب ختم۔ وہ مزید نہیں سوچ پائی، قدم بڑھا کر آگے آئی۔ نہیں، میں انہیں نہیں جانتی۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ ہاں وہ اسے پہچانتی تھی پر جانتی نہیں تھی۔ جنید نے اس کی بات سنی اور پھر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ جنید، یہ فجر معراج ہیں اور فجر یہ جنید ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ہماری لیگل ایڈوائزر ٹیم کو جوائن کیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو یوں دیکھا جیسے تعارف قبول ہو۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، وہ صورتحال سمجھتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ فجر کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ یعنی وہ بھی لکس میں ہی تھا، روز سامنا ہوگا۔ یہ تو کھلا ٹارچر تھا۔ وہ دن جب اس نے ارسل کو چھوڑ کر ایک فارنر سے نکاح کیا تھا، وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی، چاہ کر بھی نہیں۔ اور کوئی اس دن کی یاد بار بار دلائے تو پھر وہ ٹارچر ہی ہے۔ وہ غائب دماغی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کیسا گزر رہا ہے پہلا دن؟ ناقابل بیان، وہ استہزائیہ مسکرائی۔ آج پتہ نہیں کون سے بم پھٹنے تھے۔ یہ تو بہترین ہے اور مجھے امید ہے تم کوئی ناقابل فراموش نائٹ میئر ڈھونڈ ہی لوگی۔ انہوں نے اسے پیرس فیشن شو کی بات کرنے کے لیے ہی بلایا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھی رہی، کچھ ضروری باتیں تھیں اور آنے والے شو کو ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ تمہارے لیے اپنی پہچان بنانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اسے کیش کرو۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا ذہن بری طرح پک گیا تھا۔ پہلا دن اس پہ کام کا پہاڑ لے آیا تھا۔ پیچھے ہٹنے والوں میں سے وہ تھی بھی نہیں، پر اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ یہ موقع کیش کر پاتی یا نہیں۔ اماں کچن میں سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھیں۔ آخر کب تک وہ بھوکی رہ سکتی تھیں؟ کرنے کو کوئی کام بھی نہیں تھا۔ یہاں کافی سکون تھا، گرمی نہیں تھی۔
خاموشی سے ناشتہ بنایا اور کھانے کے بعد برتن دھونے لگی کہ اچانک بیل بجنے لگی۔ یہ تو فجر کے آنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ 6 بجے کے بعد ہی آئے گی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ بیل تھی کہ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اماں دوپٹے سے ہاتھ صاف کر دی، دروازے تک آئیں اور دروازے میں بنے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو باہر ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گئی تھی۔ اماں کو کوفت ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور لڑکی کا سراپا واضح ہوا۔ وہ دبلی پتلی سی بھوری رنگت والی لڑکی تھی۔ وہ جی صفائی کرنی تھی، بی بی جی نے یہی ٹائم دیا تھا۔ اماں کو دیکھتے ہی اس نے طوطی کی طرح بولنا شروع کیا۔ کون بی بی؟ اماں کی تیوری چڑھی۔ وہ جی فجر بی بی، کل ہی مجھے نیچے ملی تھی۔ صفائی ستھرائی کا کام انہوں نے ہی مجھے دیا ہے۔ میں یہاں 3-4 گھروں میں کام کرتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اندر آ گئی۔ اماں کو حیرت ہوئی، اس نے کام والی رکھ لی تھی؟ میرے پاس نمبر ہے ان کا، میں ابھی فون کر لیتی ہوں۔ اس نے اپنا موبائل فون نکالتے فجر کا نمبر ملایا۔ فون اٹھا لیا گیا۔ ہاں بولو بانو۔ دوسری جانب سے اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ بی بی میں آ گئی ہوں، آپ اپنی اماں کو بتا دیں۔ اس نے فون اماں کی جانب بڑھایا۔ ماں میں نے ہی اسے رکھا ہے، بانو صفائی ستھرائی کا کام کر دے گی۔ اس کی آواز سنائی دی اور پھر فون بند ہو گیا۔ وہ جانتی تھی اماں اکیلے نہیں رہ پائیں گی، بانو آ جایا کرے گی تو اماں کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے بانو کو رکھ لیا تھا۔ بانو اور اماں کی خوب بننے والی تھی، فجر کو یہ لگتا تھا، پر یہاں تو سین ہی الٹ تھا۔ بانو جدھر جدھر جا رہی تھی اماں اس کے پیچھے پیچھے تھیں، آنکھیں عقاب کی طرح تاریک ہوئیں۔ وہ اس پر جلدی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ صفائی کرنے کے بعد جب وہ کچن میں برتن دھونے آئی تو اماں نے فوراً ٹوک دیا، رہنے دو میں خود کر لوں گی۔ بانو کو اماں کا رویہ عجیب لگا۔ میرا کام ہے جی، مجھے کرنے دیں۔ نہیں تم صفائی تک رہو بس۔ اماں کے لہجے کی نخوت کم نہیں ہوئی۔ وہ کچھ دیر اماں کے پاس رہی اور پھر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی اماں نے سکون کا سانس لیا۔ پتہ نہیں فجر انہیں سکون سے جینے کیوں نہیں دیتی تھی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ عجیب سی خوشبو تھی جو نظروں سے بار بار ٹکرا رہی تھی، بہت مانوس اور جانی پہچانی سی خوشبو۔ کمرے میں اچانک روشنی ہوئی، جیسے کسی ٹمٹماتے چراغ نے آخری لو پکڑی ہو، اور یہ روشنی ایک وجود سے تھی۔ سفید ریشمی فراک میں ملبوس ایک لڑکی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ ریشمی سنہرے بال پوری کمر پہ بکھرے ہوئے تھے اور سنہری آنکھیں نمی سے بھرپور تھیں۔ اس کا سراپا واضح نہیں تھا، اس کے چہرے پہ بھی یقینی سی تھی، اور یوں بیٹھی تھی جیسے اس کے وجود میں جان نہ ہو۔ بھاری بوجھل سانسیں اس ملگجے سے اندھیرے میں سنی جا سکتی تھیں۔ کئی لمحے گزر گئے، وہ کچھ کہہ رہی تھی، اور پھر وہ سفید فراک والی لڑکی دائیں جانب گر گئی۔ اس کا داہنا گال زمین پہ تھا اور اس کی آنکھیں مانو ہم پر ہی جمی ہوں۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کا وجود نیلا پڑ گیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد ہی وہ تڑپنے لگی۔ منہ سے جھاگ نکلا اور خوبصورت آنکھوں نے ایک آخری بار پلکیں کھولی اور پھر پتلیاں ٹھہر گئیں، نگاہیں ساکت ہو گئیں۔ اس کا وجود ختم ہو گیا۔ بے جان، میں نے تمہیں معاف کیا، محبت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بن بناتی سرگوشی میں ایک درد بھری آواز ابھری اور نرم بستر پہ سویا وہ وجود جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کا پورا وجود پسینے سے نہا گیا۔ رئیس نے بے ساختہ سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مار کر لیمپ آن کیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا، گٹا گٹ پانی پیا اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا دیں۔ ہاں وہ خواب تھا، ایک برا خواب۔ وہ خود کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید ٹراؤزر شرٹ میں اس کا وجود کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ یہ خواب نہیں، اس کا نائٹ میئر تھا جو کبھی اسے سکون سے جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ اٹھ کر چلنا پھرنا چاہتا تھا، پر ٹانگیں شل تھیں، پورا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ الفاظ اس کے جسم سے روح کھینچ کر لے گئے ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ سر جھکائے یوں ہی بیٹھا رہا، بیڈ کی چادر کو دونوں مٹھیوں میں بھینچ رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دل سینے میں نہیں بلکہ کانوں میں دھڑک رہا ہو۔ آج وہ تکان کے باعث جلدی سو گیا تھا، پر اندازہ نہیں تھا یوں تڑپ کر اٹھ جائے گا۔ 10، 15، 20 جانے کتنے منٹ گزر گئے۔ جب حواس بحال ہوئے تو اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور عروضہ کا نمبر ملایا۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ اپڈیٹ ہے، 3 لفظی سوال، کام ہو گیا ہے باس۔ دوسری جانب سے 4 لفظی جواب ابھرا تو اس نے مزید کچھ کہے سنے بنا فون کاٹ دیا۔ گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا اور پھر فون واپس رکھ کر اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، پورا جسم جیسے اکڑ چکا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے سمیت نرم پانی میں شاور تلے کھڑا تھا۔ فل شاور کھولے وہ سانسیں روکے کھڑا تھا اور پانی اولوں کی طرح اس کے جسم سے ٹکرا رہا تھا۔ کتنی دیر بعد اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ محبت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ الفاظ پھر سے اس کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ اذیت سے مسکرا دیا۔ محبت نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ محبت نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا۔ وہ ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہا تھا،
سینے میں اتنی جلن تھی کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ کیوں آخر کیوں؟ وہ دیوار پر مکوں کی بارش کر چکا تھا۔ آخر کیوں منال، کیوں؟ وہ پاگلوں کی طرح دیوار پر مکے مار رہا تھا۔ شفاف ہاتھوں کی انگلیاں زخمی ہونے لگیں، پر اسے جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ تقریباً گھنٹے بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلا تو اس کی شرٹ اس کے اپنے ہی خون سے بھر گئی تھی۔ چہرہ حد درجہ سپاٹ تھا، پپوٹے سوجے ہوئے تھے اور رنگت سفید، جبکہ ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے واک ان کلوزٹ سے دوسرا سوٹ نکالا اور اسے بدلنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس سے پٹی نکال کر اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لی۔ جسمانی تکلیف کا احساس ہوا تو اسے روح کی تکلیف کم ہوتی محسوس ہوئی۔ آج کی رات اس پر حرام ہو چکی تھی۔ وہ گیلے بالوں سمیت فون اٹھائے کمرے سے باہر نکل آیا اور یوں ہی بے مقصد راہداری میں چلتا ہوا بالآخر اپنے پرائیویٹ روم میں پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آج کی رات اس کی یہیں گزرنے والی تھی۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ لاہور میں موسم برسات شروع ہو چکا تھا۔ فجر اس وقت گھر پہ تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے اور پورا لانچ ڈھیروں کاغذوں سے بھرا ہوا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ لکس جا رہی تھی اور ایک ہفتہ گزر چکا تھا، پر اسے کوئی بھی کاسٹیوم کا کوئی بھی آئیڈیا اس معیار کا نہیں لگا تھا کہ وہ اسے پیرس میں ہونے والے فیشن شو کے لیے فائنل کر سکے۔ وہ جو بھی سوچتی اور گوگل کرتی تو اس پر پہلے ہی کام ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی صوفوں کے درمیان رکھے میز پر اس کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ اسکیچ بک کے ڈھیروں صفحے ہوا کے باعث اڑتے پھر رہے تھے۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بارش کے امکان تھے۔ وہ معمول کا ٹراؤزر شرٹ پہنے، بالوں کو فولڈ کیے، ان میں پینسل پھنسائے، نیچے قالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ میز پر اسکیچ بک رکھی تھی اور وہ سر جھکائے پینسل چلا رہی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ جمائے وہ پوری طرح مگن تھی کہ اچانک دروازے پر بیل ہوئی۔ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ اس نے وقت دیکھا تو ذہن کھٹکا۔ بیل دوبارہ ہوئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے لاک ہول سے جھانکا تو باہر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پھولوں کا بکے تھا۔ فجر کی تیوری چڑھی۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر پوچھا، جی فرمائیں؟ لہجہ حد درجہ سخت تھا۔ سامنے ہی دوسرا اپارٹمنٹ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ میڈم آپ کا پارسل ہے، لڑکے نے ادب سے کہا۔ میرا؟ کس نے بھیجا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں، یہاں کا ہی پتہ لکھا ہے، آپ پلیز جلدی لے لیں، باہر بارش شروع ہو چکی ہے۔ وہ بیچارگی سے بولا تو فجر نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھول کر پھولوں کا بکے تھام لیا۔ لڑکا تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ اسے پھول پسند ہی نہیں تھے، پھر کون بھجوا سکتا ہے؟ دروازہ بند کر کے اس نے جیسے ہی پھولوں میں لگا کارڈ اتارا اور اسے کھولا تو اگلے ہی پل فجر کو اپارٹمنٹ کی چھت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ نام تو یاد ہوگا، بلقیس کا بیٹا۔ رنگ برنگے خوبصورت پھولوں نے زہریلے بچھوؤں کی طرح اسے ڈنک مارا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، ٹانگیں شل ہوتی محسوس ہوئیں، وہ جیسے اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ پوری دنیا میں اگر اسے کسی شخص سے کسی نام سے بے پناہ نفرت تھی تو یہ وہی نام تھا، یہ وہی شخص تھا۔ اس وجود سے فجر نے جتنی نفرت کی تھی شاید ہی کسی سے کر پاتی۔ کچھ دیر یوں ہی بت بنے کھڑی رہی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ جھٹکے سے کھولا اور پوری قوت سے بکے سامنے دیوار پہ دے مارا۔ تبھی سامنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور اندر سے نکلنے والی لڑکی اس افتاد پر اچھل پڑی۔ اس نے حیرت سے فجر کو دیکھا اور پھر اس بڑے سے خوبصورت بکے کو جو قیمتی ہونے کے باوجود اپنی ناقدری پہ رو رہا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ لڑکی نے بے ساختہ فجر سے پوچھا، جس کے تیور جارحانہ تھے۔ فجر نے بنا کچھ کہے ٹھا کی آواز سے دروازہ دے مارا۔ ہاتھ میں پکڑا کارڈ اس نے پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتی واپس لانچ تک آئی۔ دماغ پوری طرح گھوم گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بلقیس کے بیٹے کا نام اس کے سامنے یوں آئے گا۔ پہلے ہی وہ اپنے کاسٹیوم کو لے کر بے طرح پریشان تھی، مزید پریشانی کیوں؟ بھاڑ میں جائے مہنوس آدمی۔ میز پر رکھا اپنا فون اٹھاتی وہ کمرے کی جانب چل پڑی، اینک اتار کر وہیں رکھ دی۔ سارا سامان یوں ہی پڑا رہ گیا، کاغذ یوں ہی اڑتے پھرتے رہے۔ اماں یقیناً سو چکی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو کھلی کھڑکی سے بارش کی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ سر میں اچانک درد کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تو وہاں پرائیویٹ نمبر لکھا چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید پھیلیں۔ فون بجتا رہا، وہ یوں ہی اس کی اسکرین کو دیکھے گئی۔ کال بند ہو گئی، فون پھر سے بج اٹھا۔ اس بار وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کھلی کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو ایک سرسراتی آواز سنائی دی، ہیلو ہیزل آئز، کیسی ہو؟ بلکہ ہزارویں حصے میں وہ جان گئی تھی کہ فون کی دوسری جانب جو بھی تھا اس نے وائس چینجر لگا رکھا تھا۔ فون فجر کے لیے ہی کیا گیا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں ہیزل تھیں، یوں جیسے سارے رنگ ان میں جمع کر دیے گئے ہوں۔ کون ہو تم؟
اس نے ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے غصے سے پوچھا۔ میں جو بھی ہوں تمہاری اصلیت جانتا ہوں، تمہارا اصل، تم کہاں سے آئی ہو، خود کو کیا سمجھتی ہو؟ دوسری جانب موجود انسان کے لہجے میں نفرت کا عنصر نما تھا۔ میری اصلیت بتانے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے طنزیہ کہنے پر دوسری جانب قہقہا ابھرا۔ نہیں، بس یہ بتانے کے لیے کہ زیادہ اونچا مت اڑو، جب گرو گی تو تکلیف برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ لہجے میں تنبیہ تھی۔ فجر کے چہرے پر استہزاء ابھرا۔ میں مکھوٹا اوڑھ کر ڈرانے والوں سے نہیں ڈرتی، ہمت ہے تو سامنے آؤ، اس نے سرد لہجے میں کہتے فون کاٹ دیا اور موبائل فون ایک جانب پھینکا، چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ آخر یہ لوگوں سے سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ کون تھا یہ نیا دشمن؟ اسے اب سونا تھا۔ وہ بیڈ سے اتری، سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ سر درد کی کوئی دوا مل جاتی تو شاید سکون سے سو پاتی، لیکن جیسے ہی اس نے دوسرا دراز کھولا اس کے ہاتھ رک گئے۔ سامنے ہی وہ ٹیپ ریکارڈر پڑی تھی جو اس کے سامان سے نکلی تھی اور اس نے جلدی جلدی میں اسے یہاں رکھ دیا تھا۔ فجر نے بے ساختہ اسے اٹھایا اور واپس بیٹھتے ہوئے اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک مہنگی ترین ٹیپ ریکارڈر تھی۔ جھنجھلایا ہوا دماغ ایک پل کے لیے پرسکون ہوا۔ اس نے ہولے سے آن کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، میں ہوں ولیم جوزف۔ اگر تم یہ ٹیپ سن رہے ہو تو اس کے دو ہی مطلب ہیں۔ فجر نے بٹن دبا کر اسے بند کیا۔ ولیم جوزف، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بھوری اونی گول گلے والی شرٹ پہنے ہوئے اور کیمرہ تھامے ہوئے ولیم جوزف اس کے تصور کے پردے پہ لہرایا۔ ٹیپ سے ابھرتی اس کی آواز مدھر اور سحر انگیز تھی۔ نمبر 1، میں اس دنیا میں نہیں ہوں اور میرے جانے کے بعد تمہیں اسے سننے کا موقع ملا ہے۔ اور نمبر 2، تم میرے لیے دنیا کے سب سے اہم ترین انسان ہو، سب سے خاص، کیونکہ اپنے جیتے جی میں یہ ٹیپ اسے ہی دوں گا جو میرے لیے سب سے اہم ہوگا۔ اس کی آواز، ہاں اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ مردوں کی خوبصورت آواز ان کی وجاہت میں اضافہ کرتی ہے۔ فجر نے فوراً بٹن دبا کر بند کیا۔ دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ آخر کیا مطلب ہے اس کی بات کا؟ کہنا کیا چاہتا تھا وہ؟ فجر کا سر گھوم گیا، بھویں سکڑ گئی اور پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ سمجھ نہ آیا اسے سننے یا نہیں۔ یہ میرے لیے بہت خاص ہے، شاید تمہارے کام آ جائے۔ وہ پھر سے اس کے سامنے وارد ہوا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے لیٹ گئی اور ٹیپ ریکارڈر پھر سے چلا لی۔ ذہن میں کھلبلاتا شور ساکت ہو گیا، فضا جیسے تھم سی گئی۔ میری ڈیڈ کہتے ہیں آسمان کی بلندیاں میری منتظر تھیں اور میں نے زمین کی خاک کو چنا۔ بات کے آخر پہ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ بس یہی میرا تعارف ہے، یہ زمین، یہ ہوا، یہ پانی، یہ مٹی، میں ان سب کے درمیان رہتا ہوں۔ وہ اپنے خوبصورت لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں پانی گرنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ یوں ہی ساکت لیٹی سنتی رہی۔ دماغ پرسکون ہو رہا تھا، شور تھمتا جا رہا تھا۔ اوہ، کیا تم مجھے ٹھیک سے سن سکتے ہو؟ دراصل میں ایک واٹر فال کے قریب ہوں، یہ پانی گرنے کی آواز ہے۔ یہ خوبصورت ہے نا؟ ہاں، مجھے یہ سب خوبصورت لگتا ہے۔ میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت آواز بارش کی ہے۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں 22 سال کا ہوں، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس لیے میری پسندیدہ آواز اب تک بارش کی ہے۔ میں ٹورسٹ ہوں، اب تک کافی ملک گھوم چکا ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ میں بتانا چاہتا ہوں میں نے بارش کی آواز ریکارڈ کر لی ہے۔ اس ٹیپ ریکارڈر میں بارش کے لیے ایک مختلف بٹن ہے۔ جب تمہیں نیند نہ آئے تو تم اسے دبانا۔ 9 گھنٹے کی ایک ریکارڈنگ ہے۔ بارش کی آواز سے نیند اچھی آتی ہے۔ یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھ۔ فجر نے فوراً ٹیپ کا بٹن آف کیا۔ لیمپ جلا کر دیکھا تو اسے واقعی بارش والا ایک بٹن مل گیا۔ اس نے وہ دبایا تو بارش کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے وہ ٹیپ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور سونے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور بارش کی آواز بہت واضح تھی۔ وہ مزید کچھ نہ سوچ پائی اور کب اس کی آنکھ لگ گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو رہی تھی اور ولیم کے ریکارڈر والی بارش کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ بھی بارش کی آواز سے کھلی۔ آفس آتے ہی اسے میڈم سونیا نے طلب کر لیا۔ آتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل سے وہ ٹیپ اٹھانا نہیں بھولی۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا یہ ٹیپ واقعی اس کے کام آنے والی ہے۔ کام کیسے چل رہا ہے؟ انہوں نے فجر کو دیکھتے پوچھا۔ ٹھیک چل رہا ہے، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ حالانکہ ایک ہفتے بعد ماڈل جمع کروانا تھا اور اس نے ابھی تک اپنا آئیڈیا بھی فائنل نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ پورے اعتماد تھی۔ گڈ، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ تمہارا ڈرائیور آج سے چھٹی پہ جا رہا ہے۔ سبھی کاسٹیوم ڈیزائنر اپنی کنوینئنس پہ آفس آتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتی انہیں کمپنی کی طرف سے مل چکی ہے۔ اب تم بتاؤ بنا ڈرائیور کے کیسے سفر کرو گی؟ میں ابھی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتی، اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر ڈرائیونگ سیکھ لو، گاڑی تمہیں کمپنی کی طرف سے مل جائے گی۔ کاسٹیوم ڈیزائننگ ٹیم کو کمپنی گاڑی دیتی ہے۔ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے؟ فجر کی اگلی بات نے انہیں حیران کیا، خوشگوار سی حیرانی۔ واقعی؟
ہاں، میں نے 1 سال پہلے سیکھی تھی۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ 1 سال پہلے اس نے ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ کچھ ارسل نے سکھائی تھی، کچھ اس نے خود کلاسز لی تھیں۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے میرے پاس۔ اسے یاد آیا۔ پھر تو پریشانی والی بات ہے ہی نہیں۔ تم تھوڑی پریکٹس کر لو، جلدی ہی تمہیں گاڑی کی چابی مل جائے گی۔ میڈم سونیا سلطان کی ایک بڑی مشکل دور ہو گئی تھی۔ وہ جانے کے لیے واپس پلٹی تو اسے کب سے ان کی آواز سنائی دی۔ پاسپورٹ ہے تمہارا؟ جی ہے۔ جیسے اس نے ساری تیاری کر رکھی تھی۔ سونیا سلطان نے 27 سے اسے دیکھا۔ پیرس فیشن شو کے لیے کمپنی کو چاہیے ہوگا تاکہ تمہارا ویزا پروسیس ہو سکے۔ ٹھیک ہے، میں آج جمع کروا دوں گی۔ وہ سنجیدہ سی کہتے واپس چلی گئی۔ اس رات گھر واپس آنے کے بعد وہ کافی فرسٹریٹڈ تھی۔ ابھی تک اس کا آئیڈیا فائنل نہیں ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں مجھے راستے نکالنے آتے ہیں، میں کر لوں گی۔ اپنے کمرے میں چکر لگاتی وہ خود کو ریلیکس کر رہی تھی، اور پھر اس نے وہ ٹیپ ریکارڈر دوبارہ آن کی۔ یو نو واٹ، آج میں نے ایک مکڑی کو چالا بنتے دیکھا۔ میں نے اس کی ریکارڈنگ بھی کی ہے، تمہیں میرے کیمرہ میں مل جائے گی۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک زہر انگیز منظر تھا۔ مکڑی نے پورا جالا بنایا اور پھر بیٹھ کر شکار کا انتظار کیا۔ ہاں، میں نے اسے شکار کرتے دیکھا۔ یہ کافی حیران کن تھا۔ یہ سنتے ہی فجر کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے کاسٹیوم کا آئیڈیا مل گیا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے بے ساختہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرایا اور پھر اس ٹیپ کو دیکھا۔ ولیم نے ٹھیک کہا تھا، یہ ٹیپ واقعی اس کے کام آنے والی تھی۔ اور پھر وہ پوری توجہ سے اپنا کاسٹیوم کے ڈیزائن کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اگلے کئی دن بے پناہ مصروف گزرے۔ 5 دن بعد اسے گاڑی کی چابی مل گئی تھی۔ اب وہ خود ڈرائیو کر کے آ جا سکتی تھی۔ وہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور فجر ناک تک کام میں ڈوبی تھی۔ اس دن اس نے اپنے کاسٹیوم کا ماڈل سونیا سلطان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اسے دیکھتے ہی سراہا۔ اگر تم اسے حقیقت میں بنا لو تو تمہیں اونچی اڑان بھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی ان کے آفس سے باہر نکل آئی۔ اس کا زیادہ وقت اپنے آفس میں ہی گزرتا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی جب فون پھر سے بجنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر پھر سے لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا اور جب تک اس نے نہیں اٹھایا فون بجتا رہا۔ کرنے والا ہی ڈیٹ تھا۔ بالآخر اس نے اٹھا ہی لیا۔ میں نے سوچا یاد دلا دوں کہ زیادہ اونچا مت اڑنا۔ وہی سرد سی آواز، کون ہو تم؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ یہاں وہ چیخ چلا نہیں سکتی تھی۔ میرا مسئلہ تم ہو فجر معراج، بہت غرور ہے تم میں تمہیں خاک ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، دوسرے جانب سے بنا کسی لگی لپٹی سے کہا گیا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ افسوس کہ تم یہ حسرت لے کر مر جاؤ گے۔ مرو گی تو تم، یاد رکھنا۔ فون بند ہو گیا اور وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں تکان ہی تکان تھی۔ پچھلا پورا ہفتہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو چکی تھی اور اوپر سے یہ فون کالز اسے الگ اپنی عزت دے رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے؟ اسے بت بنے کھڑی دیکھ کر پاس سے گزرتے شہرام نے رک کر پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، زبردستی مسکرائی اور پھر اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ فجر، اس بار وہ رک گئی، پلٹ کر دیکھا تو نفیس سا شہرام اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ مجھے امید ہے تم کر لو گی، وہ پورا یقین سے بولا تو تکان زدہ آنکھوں سے مسکرا دی، پھر بنا کچھ کہے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ 15 دن بعد، وقت شب 10 بجے، لاہور۔ وہ پوری توجہ سے پتلے پر ٹنگے ہوئے گاؤن پر چکی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو میڈم سونیا دروازے میں کھڑی تھیں۔ کیا بات ہے، آج گھر نہیں جانا؟ انہوں نے پوچھا تو فجر نے سر اٹھا کر گھڑی کو دیکھا۔ 10 بج گئے؟ اسے حیرت ہوئی۔ آج کل وہ اپنے کاسٹیوم پر کام کر رہی تھی۔ یہ اسٹوڈیو روم تھا۔ دن میں اس کے ساتھ جونیئر آرٹسٹ تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود ہی لگی رہی۔ کام زیادہ تھا اور وقت کم، اس لیے وہ دن رات محنت کر رہی تھی۔ پچھلے 15 دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ 15 دنوں میں 5 بار اس پرائیویٹ نمبر سے فون آیا تھا۔ وہ اگر موبائل پہ کال نہیں اٹھاتی تھی تو گھر کے لینڈ لائن پہ آنے لگ جاتا تھا جو اس نے اماں کے لیے لگوایا تھا تاکہ اپنی خبر دیتی رہے۔ جانے کون تھا جو اس کی جان کا دشمن بن چکا تھا؟ جانے کون تھا جسے اس سے اتنی نفرت تھی؟ جانے کون تھا جو اسے تکلیف میں دیکھ کر خوش تھا؟ پر فجر نے اسے ابھی تک سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ وہ پوری توجہ اپنے کاسٹیوم پر لگائے ہوئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہے، میرے خیال سے اب تمہیں گھر کے لیے نکلنا چاہیے۔ میڈم سونیا نے اسے اطلاع دی تو وہ کام وہیں چھوڑ کر بیگ اٹھائے باہر نکل آئی۔ اسٹوڈیو کا دروازہ بند کر دیا۔ فون اٹھا کر دیکھا تو بیٹری کافی کم تھی۔ اماں کو اس نے بتایا تھا کہ وہ لیٹ آئے گی، پر اتنا لیٹ ہو جائے گا یہ اندازہ نہیں تھا۔ لڑکیوں کے لیے میں لیٹ سٹنگز الاؤڈ نہیں کرتی، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ دونوں لفٹ کی جانب رواں تھیں۔
فجر نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ میڈم سونیا ہمیشہ کی طرح بیگی پینٹس پر ٹاپ پہنی ہوئی تھیں، جبکہ فجر نے ہلکے جامنی رنگ کا جارجٹ کا کھلا ٹراؤزر اور گھٹنوں تک آتا ہم رنگ کھلا کرتا پہن رکھا تھا۔ پیروں میں ہمیشہ کی طرح لوفرز تھے، بال پھول تھے اور چشمہ اس کے بالوں میں جما لیا تھا۔ سفید رنگ کا بیگ کندھے پر تھا۔ ڈرائیونگ میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ لفٹ کا سفر خاموشی سے کٹ گیا۔ نیچے پارکنگ ایریا میں آ کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ میڈم سونیا اپنی گاڑی کی جانب جا چکی تھی۔ ان کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا۔ فجر نے جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی، وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی لیکن نہ ہو پائی۔ اس بار اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ خدایا، اب گھر کیسے جاؤں گی؟ پتہ نہیں دل میں خوف کی ایک لکیر دوڑ گئی۔ اس نے گاڑی سے باہر نکل کر آس پاس دیکھا۔ گیٹ پر گارڈز تھے۔ نائٹ شفٹ والوں کا ڈپارٹمنٹ اس وقت کھلا ہوتا تھا، پر وہ ابھی تک کوئی خاص دوست یا جان پہچان نہیں بنا پائی تھی۔ مدد کس سے مانگتی؟ سب ٹھیک ہے؟ میڈم سونیا نے اپنی گاڑی سے باہر نکلتے پوچھا۔ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، وہ اپنی پریشانی پر قابو پاتے بولی۔ اوہ ہو، اسے کیا ہو گیا؟ میڈم سونیا کے بعد ان کے ڈرائیور نے بھی کوشش کی پر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ تم ایسا کرو، تم میری گاڑی لے جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے، مزید انتظار کرنا بہتر نہیں ہوگا، یہاں سے فاصلہ بھی کافی زیادہ ہے۔ انہوں نے ڈرائیور سے چابی لے کر فجر کی جانب بڑھائی۔ فجر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ تذبذب کا شکار دکھائی دیتی تھی۔ ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر قریب ہی ہے، ڈرائیور دوسری گاڑی لے آئے گا، کوئی گھر سے لینے آ جائے گا، تمہیں ابھی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں کھڑے تھے۔ بادل گرجنے کی آواز سنائی دی تو فجر نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے چابی تھام لی۔ ابھی سب سے زیادہ ضروری اس کا حفاظت سے گھر پہنچنا تھا۔ دھیان سے جاؤ، انہوں نے تلقین کی تو فجر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتے انہیں شکریہ کہتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میڈم سونیا نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بڑا وقت لگ گیا تھا انہیں فجر کا اعتماد جیتنے، پورا مہینہ گزر گیا تھا اور بالآخر وہ رات آ گئی تھی جب رئیس اورنگزیب کی جان ان کی مٹھی میں ہوگی۔ انہوں نے بیگ سے موبائل فون نکالا اور فجر کی گاڑی سے ٹیک لگائے رئیس کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی پر فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا اور پھر 2-3 بیل جانے کے بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب فجر کافی تیز رفتار سے گاڑی چلاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس وقت یہ سڑک کافی سنسان تھی، کوئی گاڑی ہی گزرتی نظر آ رہی تھی۔ اچانک ساتھ والی سیٹ پر رکھا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو وہی پرائیویٹ نمبر تھا۔ اسے آفس سے نکلے 25-30 منٹ گزر چکے تھے۔ فون پھر سے بجنے لگا تو اس نے اٹھا لیا کہ کہیں لینڈ لائن پر کال نہ چلی جائے۔ زندگی کا آخری سفر مبارک ہو فجر معراج، وہی سرسراتی آواز ابھری تو فجر کا دماغ پھک سے اڑا۔ ایک تو موسم خراب تھا اور اوپر سے وقت کافی ہو گیا تھا اور وہ اکیلی اس وقت ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اوپر سے ایسی بات سننے کو ملے تو اچھا خاصا بندہ گھبرا جائے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے لہجے کی لرزش پہ حد درجہ قابو پاتے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں لطیفے سنانے کے لیے فون کرتا ہوں؟ دوسری جانب سے کھپکی بھری آواز ابھری۔ چھپ کر وار کرنے والے خود کسی لطیفے سے کم نہیں ہوتے، اس نے نظریں سامنے سڑک پر جمائے کہا۔ فون اسپیکر پہ تھا۔ دوسری جانب سے کہا ابھرا، کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، شاید میں پوری کر دوں۔ کیا فروغ دلی تھی؟ بھاڑ میں جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ فون رکھتی، دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ گاڑی کی بریک فیل ہے فرجہ معراج، تم خود کو سروائیور کہتی ہو نا، اب اپنی موت سے بچ کر دکھاؤ۔ دوسری جانب ایک خوفناک کہا ابھرا اور فون بند ہو گیا۔ فجر کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ اس نے چیک کرنے کے لیے اپنا پاؤں بریک پر رکھا اور اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتے دکھائی دی، کیونکہ گاڑی کے بریک واقعی فیل تھے۔ گاڑی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ رہی تھی، پورا جسم جیسے پسینے سے نہا گیا تھا، چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ موت؟ نہیں، ابھی نہیں، اسے ابھی نہیں مرنا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتے گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آدھا کلومیٹر بھی نہیں چلی ہوگی کہ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی کھڑی نظر آئی۔ 11:15 کا وقت ہو چکا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے یہ علاقہ زیادہ گنجان نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرنے کی اور بریک لگانے کی کوشش کی، پر یہ نہیں ہو پایا۔ وہ ہارن دے رہی تھی، وہ گاڑی کا رخ موڑنا چاہتی تھی، پر اس کے ہاتھ جیسے بے جان ہو گئے۔ اس نے پوری قوت سے گاڑی کا رخ بدلا، گاڑی میڈین سے ٹکرائی، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اگلے ہی لمحے دھماکہ ہوا اور گاڑی اچھل کر دور جا گری۔ فجر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گاڑی الٹی پڑی تھی اور فجر نے پوری دنیا کو گھومتے دیکھا۔ سیٹ بیلٹ بندھے ہونے کے باعث وہ اپنی سیٹ پر جمی رہی، پر الٹی گاڑی میں وہ خود بھی الٹی تھی۔
اس کی آنکھیں سامنے سڑک پہ جمی تھیں۔ خوبصورت ہیزل آنکھیں جنہیں ابھی بہت سارے نائٹ میئرز بننے تھے، وہ دھیرے دھیرے بند ہو جانا چاہتی تھیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہ انہیں بند ہونے سے روک رہی تھی، بار بار آنکھیں پھاڑ کر انہیں کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بڑے دھماکے کے باعث سماج جیسے جواب دے گئی تھی، جسم میں جانے کہاں کہاں ٹوٹا کانچ گھس گیا تھا۔ درد کی ایک لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے ڈوبتے ذہن نے بے اختیار سوچا۔ کوئی اس کی مدد کو نہیں رکے گا۔ کچھ دیر بعد ایک دھماکہ ہوگا اور وہ گاڑی سمیت جل جائے گی۔ دماغ کے کسی ایک کونے نے اپنی سوچ سے اذیت پہچانی۔ نہیں، مجھے مرنا نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی۔ مجھے جینا ہے، مجھے نہیں مرنا، پلیز ہیلپ۔ وہ زور سے چلائی پر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا۔ اس کی ہیزل آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے۔ جانے کتنے منٹ گزر گئے، پتہ نہیں کوئی گاڑی پاس سے گزری یا نہیں، کسی نے دیکھا یا نہیں۔ ہاں، اسے اتنا پتہ تھا، کوئی بچانے نہیں آیا، کوئی بچانے نہیں آتا۔ ہم انسان اپنے سارے خواب لیے مٹی کے سپرد ہو جاتے ہیں، پر کوئی ہمیں بچانے نہیں آتا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ مزید کھولے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے تکلیف سے منہ بھینچ لیا، بے آواز رو دی۔ موت کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ فجر معراج تھی اور اسے بلندیوں پر راج کرنا تھا، اور موت کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ملکہ ملعون تھی۔ البتہ موت کا خوف بڑے بڑوں سرماؤں کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ آخری بار اس نے اپنی پوری قوت جمع کر کے آنکھیں کھولی تو اس نے نم آنکھوں سے کوئی اپنے جانب بھاگتا ہوا آتا دیکھا تھا۔ روڈ پولز کی روشنی میں اسے کچھ صاف دکھائی نہیں دیا، ویسے بھی چشمہ اترا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر مزید ہوش میں رہنا چاہتی تھی پر نہیں رہ پائی۔ اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہاں، کوئی تھا جس کی گاڑی طوفان کی طرح آ کر کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ کوئی تھا جو اپنی گاڑی سے نکلا اور پاگلوں کی طرح اس کی جانب بھاگا تھا۔ فجر، آر یو دیئر؟ کوئی تھا جس کے لبوں سے پہلی بار اس کا نام پکارا گیا تھا۔ ہاں، وہ رئیس اورنگزیب تھا جو اسے گاڑی سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ جن حواسوں میں یہاں تک پہنچا تھا، مراد عروضہ کو فون کر کے اطلاع کرنا بھی بھول گیا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر فجر کو گاڑی سے باہر نکال ہی لیا۔ وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ گاڑی سے کچھ فاصلے پر اسے لے بیٹھا تھا۔ سرمئی پینٹ اور سفید ڈریس شرٹ میں وہ ابھی تک آفس کے حلیے میں تھا۔ فجر کے چہرے کو اس نے پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا، اور پھر اس نے اپنے دل کو رکتے پایا، رک رک کر چلتے پایا۔ کچھ ہوا تھا، سمجھ نہیں آیا، جان گئی تھی یا جان آئی تھی۔ پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے اپنے خشک لب تر کرتے ہوئے اس کے گال کو چھوا، اسے تھپ تھپایا۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہی چہرہ، وہی ہونٹ، وہی پیشانی۔ زندگی یوں ہی تو نہیں گزار دی تھی۔ یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، یوں لگا جیسے ساری کائنات رک سی گئی ہو، ہوائیں ساکت ہو گئی ہوں، بارش کی بوندوں نے اپنی آمد روک دی ہو۔ منار، اس کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے رئیس اورنگزیب کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ 23 سال بعد وہ خواب زدہ حقیقت کا روپ دھارے اس کے بازوؤں میں تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کس نام سے پکارے، منار یا فجر۔ وہ جیسے حواسوں میں نہیں تھا۔ اس کے بار بار گال تھپتھپانے پر فجر نے کسمسا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پر وہ ناکام رہی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، محبت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ ہاں، محبت نے اسے بڑی گہری سزا دی تھی۔ 23 سال اس نے سزا کاٹی تھی۔ اب شاید انتقام کا وقت تھا، تبھی تو اللہ نے اسے پھر سے رئیس کی زندگی میں بھیج دیا تھا۔ وہ اسے حیرت زدہ سا تک رہا تھا، ششدر سا، جیسے کوئی خواب ہو کہ آنکھ کھلی تو سب ختم، اور وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا، وہ یہ خواب دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں کھولو پلیز، میری سزا ختم کر دو، بھرائے ہوئے لہجے میں وہ بولا، اور پھر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے دیکھا کہ ایک درد بھرا آنسو تھا جو 23 سالوں بعد اس کی آنکھ سے نکلا اور پھسلتا ہوا فجر کے چہرے پر جا گرا۔ بادل زور سے گرجے اور بجلی کی کڑک سنائی دی۔ اس کے ساتھ وہ کسی سحر سے جاگا، ایک طلسم سا ٹوٹ گیا۔ تیز ہوا کے ساتھ ہی بارش کی بوچھار شروع ہو گئی۔ وہ جیسے آنکھیں پٹپٹاتے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ کہاں تھا اور ہوا کیا تھا۔ پھر اس نے اپنی باہوں میں فجر کو دیکھا۔ او مائی گاڈ! وہ اسے اٹھائے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فجر کو چوٹیں کم ہی آئی تھیں، البتہ وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ موسم کے پیش نظر ٹریفک بہت کم تھا۔ روڈ پولز کی دھیمی روشنی میں تیز ہواؤں اور برستی بارش کے دوران وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار رئیس نے کسی عورت کو خود سے اتنا قریب کیا تھا۔ مراد عالم اسے دیکھ لیتا تو یقیناً صدمے سے بے ہوش ہو جاتا۔ آخر کار رئیس اورنگزیب کے کثرتی بازو بھی کسی کام آ ہی گئے تھے۔
وہ پھرتی سے اسے گاڑی میں بیٹھا کر سیٹ بیلٹ لگاتا دوسری جانب خود بیٹھا اور گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ بارش اب تیزی سے برسنے لگی۔ آنے والا وقت یکسر مختلف ہونے والا تھا۔ جاری ہے۔ اوکے فرینڈس، تو اسی کے ساتھ ہماری 12ویں قسط کا پارٹ 3 بھی یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت انٹرسٹنگ اینڈ کافی انگیجنگ ایپیسوڈ تھی۔ کافی ساری چیزیں ایسی ہوئیں جنہوں نے ہمیں کافی الجھا کر بھی رکھ دیا، بٹ کافی مزہ آ رہا ہے پھر ناول میں، یہ تو آپ بھی بلیو کریں گے۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کی کیا اوپینینس ہیں؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ اینڈ جو قسط نمبر 13 ہوگی وہ بھی 3 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوگی۔ سو فرینڈس، آج والا ایپیسوڈ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا اور مجھے بھی کافی پسند آیا، پر جو ایک چیز تھی جو مجھے تھوڑی سی ٹھٹکی، جو مجھے تھوڑی سی ناگوار محسوس ہوئی، مطلب رائٹر نے تو اچھی لکھی ہے، بہت اچھی لکھی ہے، بٹ ایسا تھا کہ جو رئیس نے فجر کو کیری کیا، جس طریقے سے وہ فجر کے پاس بھاگتا ہوا آیا جو اس کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، سو وہ چیز مجھے پسند نہیں آئی، کیونکہ فجر کے لیے تو ولی ہے نا، آبویسلی فجر کا ہیرو ولی ہے، تو جب بھی کوئی ایسا تھرڈ پرسن بیچ میں آ جاتا ہے وہ پرسن مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا۔ بھئی آپ فلک کو دیکھو، آپ فلک کے پاس جاؤ، مینار مر گئی، یہ تو مینار نہیں ہے نا، سو آپ کیوں فجر کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہو؟ مت ہو یار۔ اینڈ اگر ہم بات کریں اس شخص کے بارے میں جو فجر کو فون کر کے پریشان کر رہا ہے، سو وہ بھی تھوڑا سسپیشیس تھا ہے، بٹ مجھے وہ رئیس نہیں لگ رہا، کوئی اور ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ رئیس پھر اس کو بچاتا کیوں اگر رئیس کو یہ سب کرنا ہوتا؟ تو سونیا سلطان نے یہ کروایا ہے، کتنی عجیب سی حرکتیں ہیں، مطلب آپ کیوں ایسا کرواتے ہو؟ اس کی نظر میں آپ اچھے بنے، اس کی باس بنے، اس کو آپ نے جاب دی اور پھر آپ نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، سو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ اینڈ اگر ہم بات کریں رئیس کی، تو اس نے فجر کو بکے بھیجا تھا بلقیس کے بیٹے کے نام سے، تو وہ بھی تھوڑی سی سسپیشیس سی چیز تھی، مطلب رئیس فجر کے سامنے بلقیس کے بیٹے کا وجود پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ہنٹس دینا چاہ رہا ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور اگر ہم بات کریں تو ہمارا ولیم تو بیچارہ وہیں قید میں ہے، یار ولیم کی قید ختم کرو، ولیم کو تھوڑا سا رہا کر دو جلدی سے۔ وہ فجر کے پاس آئے، وہ فجر سے ملنا چاہ رہا تھا، پاکستان آنا چاہ رہا تھا، اس کے اندر فجر کے لیے فیلنگس تھیں، تو کرے نا یہ سب۔ اچھا، ایک بہت اچھی چیز جو ہوئی تھی، فجر نے ٹیپ ریکارڈر آن کر کے ٹیپ ریکارڈر سنا، اور اس چیز سے مجھے لگ رہا تھا وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی ولیم کے لیے تھوڑی سی فیلنگس آ جائیں، اور ہو سکتا ہے اس کے قریب ہو جائے، ٹیپ ریکارڈر کے تھرو ہی سوچ لوں میں، تو ہو سکتا ہے نا ایسا ہو جائے۔ تو دیکھیں گے، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اگلی قسط میں دیکھیں گے کیا کیا ریولیشنز ہوتے ہیں، کیسی اسٹوری آگے ٹرن ہوتی ہے اور ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے۔ تب تک کے لیے فرینڈس، آپ ہم سے کنیکٹڈ رہیے، ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے، اور اگر آپ کو ہماری نیشن پسند آ رہی ہے تو اسے اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ سو ڈیئر فرینڈس، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ خدا حافظ۔